Please like, share, subscribe and press the bell icon. नकाह के बाद उसकी अली से तकरीबन 20 मिनट की मुख्तसर मुलाकात हुई थी। इस दौरान वो खामोश रही थी, बस वही बोलता रहा बल्कि उसे समझाता रहा था। अली ने अभी तक उसका घूंघट उठाकर उसका चेहरा नहीं देखा था और यूं लगता था जैसे उसे देखने की जल्दी भी नहीं है। अली ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो अभी अपने घर वालों समेत किसी को भी नकाह के मुतालिक ना बताए, खामोशी से अपने घर वापस चले जाए और निकाहनामा की एक कॉपी अपने हमरा रखे कि जब उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करने लगे तो वो उन्हें अपना निकाहनामा दिखाकर इस मुसीबत से छुटकारा पा ले। और हाँ, अपने वालिदैन को मेरा नाम बताते वक्त हिचकिचाना मत, साफ बता देना कि अब तुम मेरे नाम के साथ बंध चुकी हो। तुम्हारे वालिद के चाहे कितने भी असरो रसूख हों मगर वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जिस रोज मैं तुम्हें फोन करूं तुम दुल्हन वाला लिबास पहनकर अपने घर में तैयार रहना। मैं तुम्हारे वालिदैन के सामने तुम्हारे घर से तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। ये खत्म नबूवत के मिशन के एक सिपाही का तुमसे वादा है। वो ये सब कहकर कमरे से चला गया था मगर उस मासूम और प्यारी सी लड़की जो राह हक पर इस्तकामत के साथ चलने की जदोजहद कर रही थी कि दिल को सुकून से भर गया था। वो बहुत खुश थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दुआओं को रद्द नहीं किया था। टेबल टेनिस और बैडमिंटन के नेशनल मुकाबले शुरू हो चुके थे। यूनिवर्सिटी की जानिब से मिक्स्ड डबल्स मुकाबलों में अरीबा और फराब शिरकत कर रहे थे। 2 माह पहले जब उसको मालूम हुआ था कि इन मुकाबलों में उसका पार्टनर फराब होगा तो वो गुस्से और तैश से बेहाल हो गई थी, मगर अब उसे इस बात पर तैशो गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल फराब के साथ से खुश क्यों हो रहा है। बार बार उसके होंठों पर ये सोच कर मुस्कुराहट दौड़ जाती कि वो फराब के साथ प्रैक्टिस और मैचेस के दौरान बहुत सा वक्त गुजारेगी और वो सितमगार उसे अपने शरारती जुमलों और मीठे शेरों से खूब सताएगा। वो खुद को लाख संजिश करती कि वो ऐसा क्यों सोच रही है, मगर वो खुद को बेबस महसूस करती। वो शख्स तेजी से उसके हवास पर सवार होता जा रहा था। वो जितना उसके ख्यालों को इग्नोर करने की कोशिश करती, इसी कदर उसकी शख्सियत के तिलिस्म की दलदल में धंसती चली जाती। इस हंसी और खूबसूरत प्यार की दलदल से निकलने की जदोजहद में वो जितनी टामकटोइयां मार रही थी उतनी ही तेजी से दलदल उसे अपने अंदर हड़पती जा रही थी। दूसरी तरफ फराब के रवैये ने धूधारी तलवार का काम किया था। वो जो सोच रही थी कि उस सितमगर की छेड़छाड़ से दिल में हलचल मचाते हसीन जज्बात के तूफान को कैसे छुपा पाएगी, वो जो डंके की चोट पर बहुत बेबाक लहजे में कहता है कि तुम्हें छूने के लिए मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं, तुम दुनिया में वो वाहिद लड़की हो जिसे मैं अपनी मलकियत और जगीर समझता हूँ। उस शख्स के खुद को छूने पर कैसे चेहरे पर आती शर्म की लाली को वो छुपा पाएगी, कैसे उसके लिम्स से अपने पानी पानी होते वजूद को समेट पाएगी। मगर उसकी सोचों के बरक्स वो सितमगर उससे बिल्कुल अजनबी और खुश्क रवैया अपनाए हुए था। वो उससे इतना बना हुआ था जैसे उसे जानता ही ना हो। पिछले 2 घंटे से वो दोनों एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर इस दौरान फराब ने ऐसा कोई शौक जुमला या हरकत उसके साथ नहीं की थी जिससे उसे अपनी कोई हार्ट बीट मिस होती हुई महसूस हुई हो। वो खेल के दौरान उसकी मिस्टेक्स के मुतालिक उसे बताता रहा, मैच में किस गेम प्लान के साथ जाना है ये सब डिस्कस करता रहा। अगर मैच हार रहे हों तो क्या करना है और अगर अपने मुखालफिन पर बरतरी हासिल हो तो उसे किस तरह टेम्पर लूज किए बिना बरकरार रखना है। वो उसे किसी माहिर कोच की तरह ये सब बता रहा था और वो उसकी शख्सियत के शहर में खोई ये सब सुनती रही।
وہ ہمیشہ اسے لاؤبالی اور کھلنڈرا سا نوجوان سمجھتی آئی تھی، جو بے شک بہت ذہین اور لاتعداد صلاحیتوں کا مالک تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت لاپرواہ اور جھگڑالو بھی تھا۔ یونیورسٹی میں وہ جب سے آیا تھا کئی لڑائیوں میں انوالو ہو چکا تھا۔ خود اریبہ کے ہاتھ سے اپنے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے کئی بار جوتوں سے پٹتے پٹتے بچا تھا، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا، اور اب ایک سنجیدہ اور سلجھے ہوئے رویے والے انسان کے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ وہ جو پہلے اس کی غیر سنجیدگی سے متاثر ہوئی تھی، اب اس کی سنجیدگی پر مر مٹی تھی، مگر کمال بہادری سے اپنی فیلنگز کو چھپائے ہوئے تھی۔ پہلے کی طرح اس کے سامنے آنے پر جس طرح منہ بسورتی تھی، اب بھی ویسا ہی کرتی تھی۔ وہ بات کرتا تھا تو اسے پہلے ہی کی طرح کاٹدار اور سختی لیے ہوئے لہجے میں جواب دیتی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ جس طرح وہ شخص پہلے اس کے رویے کو خاطر میں لائے بغیر اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، اب بھی کرے، مگر اب ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ستمگر اس کے اس رویے سے مطمئن سا ہو کر خاموشی اختیار کر لیتا تھا۔ وہ اس کے رویے سے اندر ہی اندر جھنجھلائے جا رہی تھی، اور رفتہ رفتہ اس کی یہ جھنجھلاہٹ اس کے لہجے اور انداز سے بھی عیاں ہونے لگی تھی۔ تنزیلہ نے اس میں یہ تبدیلی خاص طور سے محسوس کی تھی، مگر وہ اس کی وجہ یہ سمجھی کہ فرات کے ساتھ اتنا زیادہ وقت گزارنے کے باعث وہ اکتاہٹ کا شکار ہے۔ جیسے ہی نیشنل گیمز ختم ہوئیں وہ پھر سے نارمل ہو جائے گی۔ سنو، وہ کافی دیر اسے پریکٹس کرتے دیکھتی رہی، اور جب جانے لگی تو اس ستمگر نے اسے پکارا تھا۔ کیا ہے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ترش لہجے میں بولی تھی۔ کل ٹیبل ٹینس کا فائنل ہے، غصے کو تھوکو اور میرے ساتھ تھوڑی پریکٹس کر لو۔ آج کے میچ میں بھی 3 پوائنٹس تم نے ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے گنوائے ہیں۔ وہ اس کے لہجے میں ترشی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا۔ جی نہیں، ان پوائنٹس کو کھونے میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ مخالف کھلاڑی نے شاٹس ہی اتنے زبردست لگائے تھے کہ اس پر اسے پوائنٹ ملنا ہی چاہیے تھا، وہ تنک کر بولی۔ شاٹس تو واقعی اچھے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر تمہارے دفاعی شاٹس اس سے بھی بہتر ہو سکتے تھے اگر تمہارا ریکٹ سینے سے تھوڑا دور ہوتا۔ اس نے ریکٹ کو صحیح پوزیشن میں رکھ کر فرضی شاٹ کھیل کر بتاتے ہوئے کہا، تم خود کو آخر اتنا 30 مار خاں کیوں سمجھتے ہو؟ دلی طور پر اس کی بات سے متفق ہونے کے باوجود وہ جھکنے پر تیار نہ ہوئی۔ اتنا غصہ نہ کیا کرو، کسی کی نظر لگ جائے گی، کیونکہ غصے میں تم بہت پیاری لگنے لگتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا۔ یک دم سے دل میں کئی احساس جگے۔ ایک پل تو اسے لگا کہ وہ اپنے ہونٹوں پر آتی شرمیلی مسکراہٹ کو روک نہیں پائے گی، مگر پھر وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے خشک لہجے میں گویا ہوئی، میرے سامنے فضول بکواس مت کیا کرو، اوکے؟ چلو میں اپنی بکواس بند کرتا ہوں، تم پریکٹس شروع کرو۔ اس کی توقع کے برعکس وہ جلد پسپائی اختیار کر گیا۔ مجبوراً اسے بھی پریکٹس کے لیے ریکٹ اٹھانا پڑا تھا، کیونکہ مقابل لڑائی کے موڈ میں نہیں تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کس امتحان میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے؟ نہ میں جماعت کو چھوڑ سکتی ہوں اور نہ اس شخص فیراب کی سوچوں سے پیچھا چھڑا سکتی ہوں۔ میں یہ جان گئی ہوں کہ مجھے جماعت سے محبت نہیں ہے، مگر جماعت جس شدت سے مجھے چاہتا ہے اس کا بھی احساس ہے۔ اگر میں نے اسے محبت اور پیار بھری زندگی کے سپنے دکھا کر چھوڑ دیا تو وہ جیتے جی مر جائے گا۔ نہیں، میں جماعت کو نہیں چھوڑ سکتی، مجھے اسی کی ہو کر رہنا ہے، مگر کیا یہ جماعت کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا کہ میں اس کی ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے بارے میں سوچوں گی؟ نہیں، میں آہستہ آہستہ فاراب کی سوچوں کو ذہن سے جھٹک دوں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں جماعت کی محبت میں اتنا ڈوب جاؤں گی کہ صرف وہی میرے ہوش و حواس پر سوار ہوگا۔
فراب کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اب مجھے فراب کو بھلانے میں آسانی رہے گی، کیونکہ وہ کافی بدل گیا ہے، پہلے کی طرح مجھے تنگ بھی نہیں کرتا۔ شاید اسے عقل آ گئی ہے کہ خواہ مخواہ کسی کے گلے پڑنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ وہ کافی میچور ہو گیا ہے، اپنی زندگی اپنے معاملات میں کافی سنجیدگی لے آیا ہے، یوں اب میرے لیے اسے بھلانا یا اس سے دور رہنا کافی سہل ہو گیا ہے۔ کیا واقعی؟ اس کے دل کی کسی دھڑکن نے چپکے سے پوچھا تھا۔ اریبہ نے محسوس کیا تھا کہ پچھلے چند روز سے فراب کافی چپ چپ اور پریشان سا ہے۔ کچھ ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے یا پھر سننا چاہتا ہے، مگر پھر ہچکچاہٹ کا شکار ہو کر کنے کترا جاتا ہے۔ اب اکثر اس کے جسم پر چوٹوں کے نشان نظر آنے لگے تھے، کبھی ہاتھ پر پٹی بندھی ہے تو کبھی کلائی پر، کبھی ہونٹ سوجا ہوا ہے تو کبھی ناک کے زخم سے خون بہہ رہا ہے، کبھی پیشانی پر 5 سٹچ لگے ہیں تو کبھی گال پر۔ تو اسے زخمی دیکھ کر اس کا بے اختیار دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی آنچل سے اس کا بہتا خون صاف کرے، اپنے قیمتی سوٹ کے ساتھ میچنگ کرتے دوپٹے کو پھاڑ کر اس کے زخموں پر پٹی باندھے، اس کی چوٹوں پر پڑی گرد کو اپنے ہونٹوں سے خارج ہوتی ٹھنڈی اور مسحور کن سانسوں کی ہواؤں سے اڑائے۔ وہ درد سے کراہے تو اسے حوصلہ دینے کے لیے اپنا نرم و نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے کر اسے پیار بھری ڈانٹ سے سمجھائے کہ وہ کیوں اتنے جھگڑے کرتا ہے، اسے کیوں خود کا خیال نہیں ہے، اپنا نہیں تو اس کا ہی خیال کرے جو اس کے لیے اتنا پریشان رہتی ہے، جو اس کی کراہوں سے رات بھر سو نہیں پاتی، جسے خوابوں میں بھی اب اس کا ہی چہرہ دکھائی دیتا ہے، جو سپنوں میں بہت محبت بہت پیار سے اس کی پیشانی سہلاتی ہے، اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرتی ہے، اپنے ہونٹوں سے اس کی بند پلکوں کو چومتی ہے۔ بہت بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس ستمگر سے یہ سب کہے، اسے سمجھائے کہ اپنی جان پر اتنے ظلم مت کرو، تم کسی کے لیے بہت اہم ہو چکے ہو، مگر وہ اپنے اندر یہ سب کہنے کا حوصلہ اور ہمت کہاں سے لاتی؟ اس نے ہمیشہ اس شخص کو یہی باور کرایا تھا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے اور ضماد کے عشق میں مبتلا ہے۔ اب اس شخص کے سامنے یہ اقرار کرنا کہ مجھے تمہارے بنا جینا دشوار دکھائی دیتا ہے بہت ہی مشکل بلکہ اسے ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بند یہی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ جب اسے مکمل یقین ہو گیا کہ وہ رت جگہ کے آثار خود پر سے بڑی حد تک اتار چکی ہے تو دستک کی آواز ایک بار پھر سنائی دینے پر وہ نیند سے بیدار ہونے والی آواز میں بولی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ بھائی، کون ہے؟ دروازہ کھلا اور فیاض احمد کمرے میں داخل ہوئے۔ گڈ مارننگ بیٹا، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ گڈ مارننگ پاپا، وہ بستر سے اٹھتے ہوئے بشاشت سے بولی۔ بیٹا 8 بجنے والے ہیں، یونیورسٹی نہیں جاؤ گے کیا؟ نہیں پاپا، یونیورسٹی میں اسپورٹس ایونٹ ہو رہے ہیں، اس لیے آج موڈ نہیں جانے کا۔ وہ تکیے پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالتے ہوئے بولی۔ گھر میں رہ کر سارا دن کیا بور نہیں ہوگی؟ فیاض احمد اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ دوپہر تک تو سونے کا ارادہ ہے، اس کے بعد تنزیلہ کے گھر جاؤں گی۔ اس کی ممی اعتراض کر رہی تھیں کہ میں بہت دنوں سے ان کے ہاں نہیں آئی۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی، یہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کی مما آج کل آپ سے کچھ خفا ہیں۔ فیاض احمد اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے پاپا، میں نہیں جاتی، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ فیاض احمد کھلکھلا کر ہنس پڑے، پھر اسے سمجھانے کے انداز میں گویا ہوئے، بیٹا آپ کی مما آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، اس لیے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی آپ کی فکر کرتی ہیں، تم خفا مت ہو۔ میں جانتی ہوں پاپا، مگر مما کی
میری شادی والی ضد میری سمجھ سے بالاتر ہے، وہ الجھے لہجے میں بولی۔ ڈونٹ وری بیٹا، میرے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی، فیاض احمد نے اسے یقین دلایا۔ تھینکس پاپا، وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ بیٹا میرا ایک مشورہ ہے، اگر مانو تو۔ جی پاپا کہیے، ماننے والا ہوا تو ضرور مانا جائے گا۔ بیٹا آپ کا بھائی فہد بہت چھوٹا ہے، اسے میرا سہارا بننے کے لیے ابھی بہت سال درکار ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اسٹڈی کے ساتھ ساتھ تھوڑی دلچسپی آفس ورک میں بھی لو، آج نہیں تو کل تمہیں ہی یہ سب سنبھالنا ہے۔ فیاض احمد کے لہجے میں اچانک ہی کہیں سے تھکن اود آئی تھی۔ پاپا آپ ٹھیک تو ہیں؟ اسے فکر ہوئی۔ ہاں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر حالات بدلتے دیر نہیں لگتے، اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے آنے والے وقت کے لیے خود کو ہر طرح سے تیار کر لے۔ اوکے پاپا، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، اس نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر بیٹا چلے، فیاض احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہاں پاپا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ آفس، اور کہاں؟ ان کی مسکراہٹ بدستور قائم تھی۔ اتنی جلدی؟ وہ بوکھلائی۔ ہاں، اس طرح تمہاری مما کی ناراضگی بھی جاتی رہے گی اور تم گھر میں رہ کر بور بھی نہیں ہوگی۔ اوکے پاپا، میں آدھے گھنٹے میں ریڈی ہو کر ناشتے کے ٹیبل پر پہنچتی ہوں، وہ واش روم کی جانب بڑھتے ہوئے بولی تو فیاض احمد مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ مصروفیت انسان کو بہت کچھ بلا دیتی ہے، فارغ دماغ سوچوں کی اماج کا بن جاتا ہے، انسان ایک کے بعد دوسری سوچ سوچے چلا جاتا ہے اور پھر سوچوں کی دنیا میں ایسا گم ہوتا ہے کہ درد بڑی شدت سے دل و دماغ پر دستک دینے لگتا ہے، درد کی یہ دستک بڑھتی ہی جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دستک والا مسافر دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جب درد دل کا مکین بن جائے تو آنکھیں سوتی نہیں، درد بھرے آنسو بہاتی ہیں، دل کی ہر دھڑکن رگوں میں بہتے لہو میں درد بھرتی ہے، ہر سانس کے ساتھ سینے میں ایک درد کی لہر اٹھتی ہے جو ایک درد بھری کراہ کی صورت میں ہونٹوں کو درد سے آشنا کر کے فضاؤں کی نظر ہو جاتی ہے اور انسان پکار اٹھتا ہے، مصروفیت کتنی بڑی نعمت ہے، مصروفیت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج اس کا دن آفس میں بہت مصروف گزرا تھا، اس مصروفیت نے اس کے دل و دماغ کو کتنا سکون بخشا تھا وہی جانتی تھی۔ سارا دن اس کا آفس کے اکاؤنٹس چیک کرنے اور ان کے بارے میں معلومات لیتے بیت گیا تھا، اس دوران کسی اور سوچ نے اس کا گھیراؤ نہیں کیا تھا۔ آفس ٹائم ختم ہونے پر وہ فیاض احمد کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ فیاض احمد اس کی پہلے روز کی کارکردگی سے بہت خوش تھے، انہیں اریبہ سے بہت سی توقعات وابستہ تھیں اور انہیں اپنی بیٹی ان توقعات پر پوری اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اس لیے ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پاپا کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ ڈرائیونگ کرتے فیاض احمد کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ جس باپ کی اتنی لائٹ بیٹی ہو وہ بھلا خوش کیوں نہیں ہوگا؟ فیاض احمد نثار نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ پاپا یہ سب آپ ہی کے دیے ہوئے بھروسے اور خود اعتمادی کا نتیجہ ہے کہ میں آج بہت کانفیڈنٹ اور پر اعتماد شخصیت کی حامل ہوں، وگرنہ اگر اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی اور گاڑی کو ایک زبردست جھٹکا لگا تھا اور ساتھ ہی سڑک پر کئی بریک چرچرائے تھے۔ سبحان اللہ، زبردست، بہت خوب، واہ نوجوان، آفرین ہے تم پر، فیاض احمد سامنے نظریں جمائے کہہ رہے تھے۔ اریبہ نے مشکل سے اپنا سر ڈیشنگ بورڈ سے ٹکرانے سے بچایا تھا اور پھر جو اس نے سامنے دیکھا تو بے اختیار اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ فراب بائک سمیت فضا میں اڑ رہا تھا،
یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فیاض احمد کی گاڑی نے اسے ٹکر رسید کی ہے، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی سوچ کو بدلنا پڑا، کیونکہ وہ صحیح سلامت بائک سمیت سڑک پر دوبارہ سے رواں تھا اور دو گاڑیاں اس کے تعاقب میں تیزی سے جا رہی تھیں۔ کیا ہوا تھا پاپا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے بیٹا، اس بائک والے نوجوان کی ہم سے آگے جاتی گاڑی کا ڈرائیور جان لینا چاہتا تھا۔ وہ تو اس نوجوان نے کمال مہارت سے اپنی بائک کو بریک لگانے کی بجائے اس گاڑی کے اوپر سے دوسری جانب پہنچا دیا، ورنہ جس طرح ہم سے آگے جاتی گاڑی والے نے اچانک بریک لگائے تھے، وہ بائک والا نوجوان ہماری اور سامنے جاتی گاڑی کے درمیان پس کر رہ جاتا۔ اریبہ کو بے اختیار جھرجھری آئی۔ اب اسے فراق کے جسم پر پچھلے کچھ روز سے چوٹوں میں ہونے والے اضافے کی سمجھ آ گئی تھی۔ یکدم ہی اس کا دل کسی خوف کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس کا دن جس قدر پرسکون گزرا تھا، اب رات اتنی ہی پریشانی سے بسر ہونی تھی۔ نیشنل گیمز اختتام پذیر ہو چکی تھیں۔ وہ جو ہر بار یہ شکایت کرتی تھی کہ دوسرے اداروں کے میل پلیئر اچھا پرفارم کرتے ہیں، اس لیے وہ یونیورسٹی کے لیے ٹرافی جیت کر نہیں لا پاتی، اس بار اس کی یہ شکایت جاتی رہی تھی۔ فراب کے ساتھ وہ ایک نہیں بلکہ 2 ٹرافیاں جیت کر لائی تھی۔ ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کے اعزاز یونیورسٹی کے نام رہے تھے۔ تنزیلہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا، لڑکا برا نہیں ہے، لائف پارٹنر ہی بنا لو، تمام عمر زندگی کے ہر میدان میں ون کرو گی۔ اس کا دل کھل اٹھا تھا اس بات سے، مگر وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات لاتے ہوئے بولی، تم جانتی بھی ہو کہ مجھے اس شخص سے کتنی نفرت ہے، پھر بھی وہ بات کہہ رہی ہو جو ناممکن ہے۔ میری جان، دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تم ذرا حامی تو بھرو، تنزیلہ نے مزید چھیڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، طلحہ اور ضماد ان کے قریب آ گئے۔ طلحہ کے ہاتھ میں کچھ کارڈ پکڑے ہوئے تھے، اس نے دونوں کو ایک ایک کارڈ تھما دیا، جبکہ ضماد کے ہاتھ میں ایک کارڈ پہلے ہی پکڑا ہوا تھا۔ یہ کس دعوت کا کارڈ ہے؟ تنزیلہ نے سرسری سی نظر کارڈ پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ظاہری بات ہے، میری اور تمہاری شادی کا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ ہماری شادی کا ہوتا تو تمہیں اس طرح انوائٹ نہ کیا جاتا، طلحہ نے کہا تو اریبہ اور ضماد کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ تنزیلہ جھنپ کر رہ گئی۔ تم سیدھی طرح نہیں بتا سکتے، بات کو گھمانا کیا ضروری ہے؟ تنزیلہ نے تنک کر کہا۔ بھائی تم پڑھی لکھی لڑکی ہو، خود پڑھ سکتی ہو کہ کارڈ پر کیا لکھا ہے اور کس مقصد کے لیے لکھا ہے۔ مجھ غریب کی زبان کی ایکسرسائز تم نے لازمی کروانی ہے۔ طلحہ کا موڈ مکمل اسے زچ کرنے کا تھا۔ اتنا بولنا تمہارے لیے دوبر تھا کہ گاؤں میں میری سسٹر کی شادی کا کارڈ ہے، باقی سب اول فال بک سکتے ہو۔ تنزیلہ نے کارڈ دیکھنے کے بعد خشمگین نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، ارے یار بس بھی کرو، کیوں ہر وقت جھگڑتے رہتے ہو؟ ضماد نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، میں کب جھگڑتا ہوں، بس اسے ہی شوق ہے مجھ سے پیار سے بات نہ کرنے کا۔ طلحہ نے مصنوعی ناراضگی کا مظاہرہ کیا، ہاں میں ہی جھگڑتی ہوں، تمہارے منہ سے تو جیسے پھول جھڑتے ہیں۔ تنزیلہ نے حساب برابر کرنا مناسب سمجھا۔ تم دونوں پھر شروع ہو گئے۔ اب کی بار اریبہ نے ٹوکا تو دونوں سیانی ہنسی ہنس کر رہ گئے۔ رکو، ایک منٹ، ذرا سائڈ پر گاڑی روکو۔ اچانک تنزیلہ نے ڈرائیونگ کرتی اریبہ سے تیز لہجے میں کہا تھا، کیا قیامت آ گئی ہے جو یوں اچانک گاڑی رکوائی ہے؟ وہ ایک طرف فٹ پاتھ کے قریب گاڑی روکتے ہوئے ناگواری سے گویا ہوئی، وہ سامنے دیکھو۔ تنزیلہ نے دائیں جانب اپنی نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ اس نے سامنے دیکھا
تو اسے دو ٹریفک پولیس سارجنٹ فراب کی بائک روکے کھڑے دکھائی دیے۔ وہ دونوں فراب کے ساتھ بہت حد تک امیز انداز سے پیش آ رہے تھے۔ شاید اس لیے تنزیلہ نے دلچسپی لیتے ہوئے اسے گاڑی روکنے کو کہا تھا۔ اریبہ نے بھی اپنی پوری توجہ اسی جانب مبذول کر دی۔ سارجنٹ نے نوٹ بک پر کچھ لکھتے ہوئے فراب سے کچھ کہا تھا۔ جواب میں بائک پر بیٹھے فراب نے پینٹ کی جیب سے کچھ کاغذات اسے نکال کر تھما دیے، جنہیں سارجنٹ نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا اور کچھ اور ڈیمانڈ کر دی تھی، جو فراب نے فوراً پوری کر دی۔ اریبہ کو سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ سارجنٹ نے پہلے فراب کے کاغذات مانگے ہوں گے، پھر اس سے ڈرائیونگ لائسنس۔ جب یہ دونوں چیزیں دکھا دی گئیں تو سارجنٹ بائک کی فرنٹ اور بیک لائٹس چیک کرنے لگا، پھر انڈیکیٹرز کا مطالعہ کرنے لگا۔ غرض وہ کسی نہ کسی طرح بائک کا چالان کرنا چاہتا تھا، مگر کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر فراب کا ضبط بھی جواب دے گیا اور اس نے سارجنٹ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بائک کے کاغذات اور اپنا ڈرائیونگ لائسنس ایک جھٹکے سے جھپٹ لیا اور بائک آگے بڑھانے لگا۔ سارجنٹ نے بائک کا سوئچ آف کر کے اس میں سے چابی باہر نکال لی اور بوٹ کی ایک زبردست کک سے بائک کی نمبر پلیٹ توڑ دی۔ اسی طرح انڈیکیٹر اور لائٹس بھی توڑ دیں اور مسکراتے ہوئے نوٹ بک پر بائک چالان کرنے کی وجوہات لکھنے لگا۔ سارجنٹ ہنس رہا تھا، جیسے فراب کو جتا رہا ہو کہ دیکھو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے تمہیں نیچا دکھا دیا ہے، اب دیکھتا ہوں تم کیسے بائک لے کر جاتے ہو۔ مگر سارجنٹ نہیں جانتا تھا کہ اس کا پالا کس شخص سے پڑا ہے۔ آج تک نہ جانے کتنے افراد اسے نیچا دکھانے کی بس چاہ ہی کر پائے تھے، کبھی کوئی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ اریبہ اور تنزیلہ کو امید تھی، بلکہ یقین تھا کہ فراب اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالے گا اور سارجنٹ کی خواہش مشکل سے پوری ہونے دے گا، اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ مگر فراب نے جو کیا تھا وہ ان دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ فراب مسکراتے ہوئے حیران و پریشان کھڑے سارجنٹ کو دیکھ رہا تھا اور ایک طرف سڑک کے کنارے اس کی بائک سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ سارجنٹ کی چالان کرنے کی بیجا ضد کے نتیجے میں اس نے بائک کی پیٹرول سے بھری ٹینکی کو لائٹر سے ہلکی سی آگ کی جھلک دکھلا دی تھی اور سارجنٹ کی اپنے ساتھی کے ساتھ دوڑیں لگ گئی تھیں۔ فراب نے ایک طرف حیرت سے دنگ کھڑے جلتی بائک کو دیکھتے سارجنٹ کی آنکھوں کے سامنے بائک کے کاغذات لہرائے اور پھر انہیں بھی چلتی بائک کے اوپر پھینک دیا اور اطمینان سے اپنے ہاتھ جھاڑتا ہوا ایک طرف کو چل دیا۔ اریبہ کو لگا کہ جاتے فراب کا ہر اٹھتا قدم جیسے سارجنٹ کو چیلنج کر رہا ہو کہ لو میں جا رہا ہوں، میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو۔ وہ عجیب کشمکش میں پھنس گئی تھی۔ فراب تیزی سے اسے اپنی شخصیت کے سحر میں جکڑے جا رہا تھا۔ وہ جتنا اسے اگنور یا اس سے نفرت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اسی قدر تیزی سے اس کے حواس پر مسلط ہو رہا تھا، اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے اس شخص سے محبت ہو جائے گی جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے، جو اسے پہلے دن سے ہی برا لگا تھا، جس کی باتیں اور مسکراہٹ اسے زہر لگتی تھی، جسے ایک نظر دیکھنا بھی اسے گوارا نہ تھا، اور اب یہ حال تھا کہ اس شخص کو دیکھے بنا سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، دل اسے دیکھ کر بے ڈھنگے انداز میں دھڑکنے لگتا تھا، ہر چیز ہنسی ہنسی سی دکھائی دینے لگتی تھی، جسم ایک عجیب سے لمس کی زد میں آ جاتا تھا۔ وہ اپنی اس نئی کیفیت سے بہت پریشان تھی، کیونکہ جتنی نفرت کا اظہار وہ فراب سے کرتی رہی تھی،
اس کے بعد اب اس سے محبت کا اظہار تو دور کی بات، اگر وہ اس کی ذرا سی تعریف بھی کرتی تو سب چونک جاتے۔ وہ اپنی یہ کیفیت اور فراب سے ہوئی محبت ہر حال میں چھپانا چاہتی تھی۔ وہ جماعت کی نظروں میں اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتی تھی، اور یہ سب کرنے کے لیے اسے پہلے کی طرح ہی اپنا سخت اور روکھا سا رویہ فراب کے ساتھ برقرار رکھنا تھا، جو اسے بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر اسے ایسا کرنا تھا۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.